वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आप लोगों की राइटर शाज़मीन मेहदी और इस वक्त आप लोग मौजूद हैं मेरी यूट्यूब ऑफिशियल पेज शाज़मीन मेहदी नावल्स पर। उम्मीद करती हूं आप लोग खैर आफियत से होंगे। उसके अलावा जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया उन तमाम लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और जो लोग नए आ रहे हैं उनसे मेरी यही गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी जाएं और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। उसके अलावा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूला करें। जनाब, आज जो इसमें दो शादियां गुजरी हैं, मतलब जो सीज़न स्टार्ट हुआ था शादियों वाला, वो अपने इख्तिताम को जा पहुंचा है और आज से एपी आ गई है नॉर्मल अपनी रूटीन पे। यानी कि जो नॉर्मल मैं पहले लिख रही थी जैसे नावल को, वो जो शादी वाला सीज़न था वो सारा हो गया ख़त्म। और इसी के साथ नावल अपने इख्तिताम की जानब आज, यानी आज पहले दिन जो अपना सबसे पहला कदम बढ़ा रहा है वो आज यहाँ से स्टार्ट हो गया सफ़र इसके इख्तिताम का। अभी जो चीज़ें आएंगी वो सिर्फ़ वो वाली हैं जिसने पुरानी कड़ियों को मिलाना है। तो बस ये सफ़र हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो पीछे रह गई हैं एपिसोड वो भी बहुत अच्छी हों, आप लोगों को पढ़ते हुए मज़ा आए। आज एक बहुत बड़े सच का खुलासा होगा इसके अंदर। आज की एपी थोड़ी इमोशनल टाइप है। मे भी कुछ लोगों को अच्छी ना लगे, कुछ को यानी कि अच्छी लगे, लेकिन मैंने उसके अंदर आज कुछ किरदारों के हवाले से नहीं लिखा, सिर्फ कुछ माजी है थोड़ा बहुत। उसके अलावा एक सच है। तो अभी हम फिर बिना टाइम ज़ाया किए जल्दी से एपी को करते हैं स्टार्ट। वैसे ही 2 दिन मैंने एपी नहीं दी तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होंगे, लेकिन वो भी एक बड़ी ज़बरदस्त मिस्ट्री टाइप है कि मैं 2 दिन एपी क्यों नहीं दे पाई। तो जी, आपकी राइटर एक कल पूरा दिन जो था ना वो एक सीरीज़ को देखती रही है। बस कहीं से मेरे सामने वो ड्रामा आ गया तो मुझे बड़ा क्रेज़ होता है और बड़ा कोई समझ लें किस तरह का होता है कि जब मैं कोई चीज़ देखने बैठती हूँ तो फिर मैं भूल जाती हूँ वक़्त को कि कैसे गुज़रा, मुझे पता ही नहीं चलता, चाहे वो नावल हो या मेरे को पसंद का ड्रामा हो या फ़िल्म हो। और आपकी राइटर ने कोई भी ऐसा ड्रामा नहीं है जो ना देखा हो और कोई मूवी नहीं है जो ना देखी हो। और मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट एक्शन फिल्म होती है। अभी ये ना सोचने बैठ जाना कि मैं कोई रोमांटिक देखती रहती हूँ। तो वैसे मुझे पहले बड़े मेरे ऊपर इल्ज़ाम शिल्ज़ाम लग गए हुए हैं कि भाई पता नहीं नेटफ्लिक्स और क्या क्या कमेंट्स के अंदर आता रहता है जिनका मुझे खुद भी पता नहीं है चीज़ों का। वो भी कहते हैं कि बस हम नावल को पढ़ते हैं तो हमें वो वाली चीज़ें याद आ जाती हैं। अब अल्लाह जाने ये कौन से लोग हैं यार, क्या क्या खुद से अंदाज़ा लगाते रहते हैं। लेकिन बस मैंने जो मुझे अच्छी लगती हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्रेंडशिप बेस्ड स्टोरियाँ हों। तो कल भी मैंने एक ऐसी ही सीरीज़ देखी थी, उस वजह से फिर मैं तकरीबन सारा दिन वही देखती रही। मुझे याद ही नहीं रहा मैंने एपी लिखनी है। रात को आप लोगों के मैसेज पढ़े तो मैंने कहा हाय अल्लाह, मैंने तो एपी कोई नहीं लिखी। और मैं जानती हूँ आप लोग बड़े शदीद गुस्से में होंगे, लेकिन आज की एपी आई होप आप लोगों का वो थोड़ा सा गुस्सा कम कर सके। और अभी हम जल्दी से जाते हैं एपी को करते हैं स्टार्ट बिना वक्त ज़ाया किए। सज़ाए इश्क एपी नंबर 179 रिटन बाय शाज़मीन मेहदी। ये अपना नाम पढ़ के मुझे इतना अजीब लगता है, पता नहीं क्या बात है। कायला कायला को लगा उसकी समात से कोई जानी पहचानी आवाज़ टकराई हो। कैसी हो कायला? अब की बार वो पलटी और अपने सामने खड़े चेहरों को देखते साकत रह गई। वो शशदर ज़दा थी। सालों बाद उन चेहरों को देखते अंबर, मरियम, फ़जीला और नवेज़, जिनको देखते वक़्त जैसे सालों पीछे चला गया। कैसी हो? अंबर उसके गले लगी। बेशक खुशी का मौका था मगर सभी की आंखें नम थी। तुमने हम सब से राब्ता क्यों नहीं किया कायला? क्या हम सब कुछ नहीं लगते थे तुम्हारे? अंबर, मरियम ने शिकवा किया। इतना सब हुआ मुझे समझ ही ना आई। हमारा बेहजाद चला गया कायला, हम सब दोस्त बिखर गए। खैर तुम सब कैसे हो? और यहाँ उसके लिए ये एक सरप्राइज़ था। हमें बुरहान ने इनवाइट किया था। बुरहान ने? उसे यकीन न आया। यस मॉम, कैसा लगा आपको सरप्राइज़? बहुत अच्छा मेरी जान। सभी जानकर कुछ
پلوں کو حیران تھے کہ قائلہ زندہ تھی، اس کا بیٹا زندہ تھا۔ جب فضیلہ نے سبھی کو بتایا تھا تو اس کے بعد برہان نے ماں کو سرپرائز دینے کے لیے فضیلہ سے رابطہ کیا تھا۔ انجشا نے برہان کو فضیلہ کے بارے میں بتا دیا تھا کہ وہ اس سے ملنے آئی تھیں، اور انہوں نے اسے قائلہ آنٹی اور بہزاد انکل کی محبت کی کہانی سنائی تھی۔ میں بتا نہیں سکتی مجھے کتنی خوشی ہوئی، وہ نم آنکھوں سے سبھی کو دیکھتی بولی۔ ہمیں یقین نہیں آیا قائلہ کہ ہمارا ثاقب جیسا دوست تھا، ہم سب اسے پہچان نہ پائے۔ مریم نے نم آنکھوں سے کہا، مگر ہمیں خوشی ہے، التمش ہر قدم پر تمہارے ساتھ رہا، اس نے تمہیں سپورٹ کیا، تم نے بہزاد کا دوست ہونے کا حق ادا کر دیا۔ التمش شاہ جیسے ہی قریب آئے وہ بھی سبھی کو دیکھتے حیران تھے۔ نویز اس کے گلے ملا۔ خیر اب تو ملاقات ہوگی، سبھی مل کر بیٹھیں گے۔ آج ہماری بیٹی کی خوشی کا دن ہے، ہمیں اس سے ملنا ہے، مریم نے تمکن کو دیکھتے کہا، جہاں وہ سٹیج پر زرحان کی کسی بات پر مسکرا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ بچے آپ کو ایسے ہی ہنستا مسکراتا رکھے، آمین ثم آمین۔ قائلہ کتنی دیر انہی کے پاس بیٹھی باتیں کرتی رہی۔ تم سب لوگ گاؤں آؤ گے، ہمیں خوشی ہوگی۔ انشاءاللہ جلد ہم سب گاؤں آئیں گے، بہت ساری باتیں کرنی ہیں، گزرے وقت کی یادیں تازہ کریں گے، کچھ اپنے حال سنائیں گے، کچھ سنیں گے، اور بہزاد سے بھی تو ملنا ہے، نویز نے افسردہ لہجے میں کہا۔ تو دوبارہ سب کی آنکھیں نم ہوئیں۔ دل تو کرتا ہے ثاقب کہیں سے میرے سامنے آئے تو اس کی جان لے لوں میں اپنے ہاتھوں سے، نویز نے نفرت سے کہا۔ برہان کے لبوں پر ہلکا سا تبسم بکھرا، وہ یہ کام بخوبی انجام دے چکا تھا اپنے ہاتھوں سے۔ زرناب کی قسمت اچھی تھی کہ وہ زرحان کی ماں تھی اور یاشا کی، ورنہ اس کا انجام بھی ثاقب کے جیسا ہوتا، جس کی کچھ عرصہ پہلے موت ہو گئی، جو دنیا کے لیے ایک حادثہ تھی، مگر وہ برہان کا بدلہ تھا، جس کی وجہ سے اس کا باپ مرا، ماں کے کردار پر حرف آیا۔ وہ اسے کیسے زندہ رہنے دیتا؟ ولیمہ کا فنکشن لیٹ نائٹ تک جاری رہا تھا۔ 2 بجے واپسی ہوئی سبھی کی۔ حویلی والے سبھی شہداد کے گھر گئے تھے، جبکہ برہان لوگ اپنے گھر چلے گئے۔ اس وقت تمکن زرحان کے ساتھ گئی تھی، جبکہ کل اس نے گاؤں جانا تھا سب کے ساتھ۔ تمکن نے شکر کا سانس لیا تھا، اتنا ہیوی ڈریس تھا، اس کی کمر کے ساتھ ساتھ کندھے بھی اکڑ گئے تھے۔ صبح کے 3 ہونے والے تھے، وہ چینج کرتے بیڈ پر آئی، سر بھاری ہو رکھا تھا، نیند سے گلابی ہوتی آنکھیں اس نے بالوں کو سمیٹتے کندھے پر منتقل کرتے لیٹتے آنکھیں موند گئی تھی۔ زرحان چینج کرتے بستر پر آیا اور اپنی بیگم کو دیکھا، جس کے چہرے پر تھکن کے آثار واضح تھے۔ اس نے تمکن کی طرف کروٹ لیتے جھکتے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ تمکن نے آنکھیں کھولیں اس کے لمس پر۔ بہت تھک گئی ہو؟ زرحان نے تمکن کے چہرے پر انگلی ٹریس کرتے محبت سے پوچھا تو وہ اس کے لمس پر سمٹی۔ بہت، وہ کہتے زرحان کی طرف کروٹ لیتی اس کے سینے میں منہ چھپاتے آنکھیں بند کر گئی۔ زرحان مسکرایا اس کی حرکت پر۔ اس نے تمکن کو بازو کے گھیرے میں لیتے لیمپ آف کر دیا۔ جانتا تھا دلہن بننا کوئی آسان کام نہ تھا، اتنے بھاری ڈریسز، بھاری جویلری۔ تمکن اس کے حصار میں مسکرائی، گہری نیند میں چلی گئی۔ ٹھنڈی ہوا بھی اس وقت اسے محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ انجشا اور ابیشا گہری نیند میں تھیں، جبکہ برہان ٹیرس پر کھڑا تھا، گہری سوچ میں محو۔ اس کا دماغ ماضی میں کہیں گھوم رہا تھا۔ وہ بچہ اتنا حسین تھا کہ جس کی بھی اس پر نگاہ جاتی پلٹنا بھول جاتی۔ اس کا حسن عام بچوں سے مختلف تھا، اس کی اوشن بلو آنکھیں، گلابی گال، سفید لمبی پلکیں، وہ لڑکا کم لڑکی زیادہ معلوم ہوتا تھا۔ سبھی بچے ڈرے سہمے اسے دیکھ رہے تھے، جبکہ وہ بچہ ان سب کو، اس کے آنکھوں میں معصومیت اور ڈر بیک وقت دکھائی دے رہے تھے، اسی بچے کے چہرے میں اس کی اجڑی معصومیت کی کہانی۔ برہان نے ریلنگ کو مضبوطی سے تھاما۔ تمہیں پورا یقین ہے؟ ہاں، وہ شیر ہی تھا، میں اس کے چہرے کو نہیں بھول سکتا۔ تو مطلب وہ اسی شہر میں ہے؟ ہاں، مگر وہ وہاں کیوں آیا تھا؟
اس کا چہرہ ہوڈی میں چھپا تھا، مطلب وہ خود کو چھپا رہا تھا۔ مگر کیوں؟ سالوں گزر گئے مگر میں اس کو نہیں بھلا سکا آج۔ اگر ہم زندہ ہیں تو اسی کی وجہ سے۔ زندگی میں ایک بار اپنے محسن کو ملنا ضرور چاہتا ہوں، ہم جلد اسے ملیں گے۔ افنان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یار جانا ضروری ہے کیا؟ تمکن تیار ہو رہی تھی جبکہ زرحان کا موڈ آف ہو گیا تھا۔ زرحان نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا تو وہ اس کے پہلو میں گری بیڈ پر۔ مت جاؤ زر، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم انکار کر دو۔ وہ اس کے لبوں کو انگوٹھے سے آہستگی سے مسلتے بولا۔ تمکن سٹ پٹائی، اس کی آنکھوں کا فوکس اپنے لبوں پر محسوس کرتے۔ اوپر سے اس کی بات، وہ کیسے سب کو کہتی کہ اسے نہیں جانا سب کے ساتھ۔ ہیزل نے فون کیا تھا، کچھ دیر میں وہ لوگ اسے لینے آ رہے تھے، پھر گاؤں کے لیے نکلنا ہے۔ وہ تیار رہے مگر زر کا موڈ آف ہو گیا تھا۔ میرا دل نہیں لگے گا تمہارے بنا، ویسے یہ ایک ہی دن میں آپ کا دل میرے بنا اداس بھی ہو جائے گا۔ آپ کو کیسے پتا؟ اتنے سال اکیلے ہی رہے ہیں، وہ بھی میرے بنا۔ وہ اس کی چالاکی پر گھورتے بولی۔ بات نہیں گھماؤ، میں نہیں چاہتا تم جاؤ۔ ہم کل جائیں گے، دن کو رات میں واپس آ جائیں گے۔ کل تو ملی ہو ابھی سب سے۔ وہ اس کی گردن کو نرمی سے چھوتے بولا۔ زر، ہر لڑکی ولیمہ کے بعد پیکے جاتی ہے، لیکن میں نہیں چاہتا تم جاؤ۔ زر تمکن سسکی، اس کی سر انجام دی گئی گستاخی پر۔ جانم، یہ سزا ہے مجھ سے دور جانے کی۔ میں لالا کو بتاؤں گی آپ مجھے ڈرا رہے ہیں اور مجھ پر غصہ بھی ہوئے۔ تمکن نے مسکراہٹ چھپاتے دھمکی دی، جبکہ زر نے اسے گھورا۔ جب بتانا ہی ہے تو اچھے سے بتانا، پھر تفصیلی۔ وہ کہتے بنا اسے موقع دیے اس کے لبوں پر جھک گیا، اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں انہیل کرتے۔ کچھ دیر بعد جب پیچھے ہٹا تو تمکن کے لب کندھاری ہو رہے تھے، اس کی شدت سہتے۔ اب بتانا اپنے لالا کو میں نے کتنے ستم ڈھائے ہیں ان نازک لبوں پر۔ زر، تمکن نے حیا سے سرخ پڑتے اس کے سینے پر ہولے سے مکہ جڑا۔ آپ انتہائی بے شرم واقع ہوئے ہیں۔ زرحان کا قہقہ لگا تھا۔ وہ تو میں ہوں بیگم، کہتے اس نے تمکن کی گردن پر لب رکھے اور پھر دانتوں کا دباؤ ڈالا۔ وہ اس کی شرٹ کو مٹھی میں دبوچ گئی۔ کل تیار رہنا، میں لینے آؤں گا۔ ایک دن بہت مشکل سے گزرے گا، اس لیے ایک ہفتے کا تو سوچنا بھی مت۔ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے بولا تو تمکن نے سر ہلایا۔ وہ تو ایک بار حویلی جا لے۔ 2-4 دن سے پہلے نہیں وہ آنے والی تھی، ایک دن میں ہی اس کا دل اداس تھا سب کے بنا۔ کتنی یاد آ رہی تھی اسے سب کی۔ اور پھر ہیزل لوگوں کے ساتھ تمکن گاؤں چلی گئی تھی، جبکہ یاشا بھی اس کے ساتھ چلی گئی۔ اور یہ زرحان کا ہی پلان تھا، جانتا تھا ایسے وہ کل اسے لا پائے گا۔ تبھی تو یاشا کے ایک بار پوچھنے پر ہی اس نے ہاں کہہ دی تھی۔ برہان، کیا تم گھر آ سکتے ہو؟ گل خانم نے برہان سے پوچھا تو وہ چونکا تھا۔ وہ ابھی میٹنگ سے فارغ ہوا تھا جب اسے ساس کی کال آنے لگی۔ خیریت؟ وہ ان کی کال سے زیادہ آواز کی سنجیدگی پر پریشان ہوا۔ ہاں خیریت ہے، تم جیسے ہی فارغ ہو چکر لگانا۔ مجھے تم سے کام ہے۔ جی میں آتا ہوں، ابھی میرے پاس کچھ وقت ہے، شام میں میری میٹنگ ہے۔ اس نے گھڑی پر وقت دیکھتے کہا۔ میں انتظار کر رہی ہوں تمہارا۔ کہیں جا رہے ہو؟ ہاں ایک ضروری کام ہے۔ اوکے،
افنان جو اپنے کیبن سے نکلا تھا برہان کو آتے دیکھتے بولا ہوں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو برہان؟ الحمدللہ، آپ سنائیں۔ وہ اگلے 15 منٹ میں گل خانم کے سامنے موجود تھا۔ ان کے چہرے کی سنجیدگی اور آنکھوں میں نمی، کچھ ہوا تھا کیا؟ آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں، انہوں نے سر ہلایا۔ آپ جو بھی کہنا چاہتی ہیں کہیں، بنا کسی جھجک اور پریشانی کے۔ گل خانم کی خاموشی اور گھبراہٹ۔ گل خانم نے برہان کو دیکھا، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ برہان کو سچ کیسے بتائیں، اس کا رد و عمل کیا ہوگا، مگر انہیں بتانا تھا۔ وہ انجشا کا شوہر تھا، وہ اس سے بات چھپا نہیں سکتی تھی، اس کا جاننا حق تھا۔ جو سچ سالوں سے چھپا ہوا تھا، اگر انہیں یشمل شاہ کا نہ پتہ چلتا تو وہ یہ سچ اپنے مرتے دم تک سینے میں ہی قید رکھتی، مگر اب یہ نا انصافی تھی انجشا کے ساتھ، حویلی والوں کے ساتھ اور یشمل شاہ کے ساتھ۔ انہیں بتانا تھا حویلی والوں کو یشمل شاہ کی وہ بیٹی جسے وہ مردہ سمجھتے تھے وہ زندہ تھی، وہ انہیں اندھیرے میں رکھتے، ان سے ان کے خاندان کی خون ان کی بیٹی کو نہیں چھپا سکتی تھی۔ یہ بات وہ رات ہی عظیم صاحب سے کر چکی تھی، انہیں سب کو سچ بتانا ہوگا، مگر سب سے پہلے برہان کو۔ وہ انجشا کا شوہر تھا، اس کا سچ جاننے پہ پہلا حق تھا، اور انجشا کو سچ پتہ چلے اس سے پہلے برہان کا جاننا ضروری تھا۔ یہ وقت انجشا کے لیے کڑا ثابت ہونے والا تھا، ایسے میں اسے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ جنہیں اس نے 24-25 سال تک اپنا ماں باپ مانا، وہ اس کے کچھ نہیں لگتے تھے، اور جو قسمت نے ملائے تھے وہی اس کا سب کچھ تھے۔ ایسی کیا بات ہے جس کے لیے آپ اضطراب کا شکار ہیں؟ آپ کو اتنی سوچ وچار کرنی پڑ رہی ہے؟ برہان بچے، وہ گل خانم نے کہنا چاہا، مگر گلے میں آنسوں سے اٹکے۔ برہان نے گہرا سانس لیا، کہیں نہ کہیں وہ سمجھ چکا تھا بات ان سے جڑی تھی۔ انجشا آپ کی بیٹی نہیں، یہی بتانا چاہتی ہیں آپ؟ اب کی بار وہ بولا تو گل خانم نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، جس کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ تم کیسے؟ گل خانم بیگم کو اپنی آواز انجان لگی، جو الفاظ ان کی زبان ادا نہیں کر پا رہی تھی، وہ برہان جانتا تھا۔ یہ سچ میں جانتا ہوں، بہت عرصے سے۔ کب سے اور کیسے؟ بھلا وہ کیسے جانتا تھا؟ کیا انجشا بھی نہیں؟ وہ نہیں جانتی اس بارے میں؟ برہان کو یہ سچ اسی رات پتہ چل گیا تھا جس رات انجشا یشمل شاہ کی ڈائری لائی تھی اس کے پاس فارسی کا اردو ترجمہ کروانے کے لیے، اور اس نے ڈائری میں پہلی بار انجشا کی تصویر دیکھی۔ وہ چونکا تھا۔ انجشا ڈائری میں لکھا سب سنتے سنتے غنودگی میں چلی گئی تھی۔ اگلا صفحہ پلٹتے وہ رکا۔ ابر خدا نے مجھے بیٹی دی ہے، مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں مجھے واپس لوٹا دیا ہے۔ وہ مسکراتی ہے تو اس میں تمہاری جھلک نظر آتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے اس کا نام میں نے ابر نور رکھا ہے، ابر کا نور، اس کا عکس۔ یعنی تمہارا عکس؟ اس نے شکل بے شک میری لی ہے، یا وہ صبرینا کی بیٹی ہے، مگر عکس تمہارا ہے، تم جیسی ہے۔ تمہارے جانے کے بعد مجھ میں زندگی جینے کی تمنا نہیں بچی تھی، مگر ابر نور کے آنے کے بعد میرے اندر جینے کی آرزو پیدا ہوئی ہے۔ میں اپنی بیٹی کو دیکھتا ہوں تو لگتا ہے میری گل میرے آس پاس ہے۔ اور بھی بہت کچھ لکھا تھا، یشمل شاہ کا حال دل، مگر برہان کی نظریں اس بچی کے چہرے پر ٹھہری تھی، ڈائری میں موجود تصویر پر۔ وہ بہت چھوٹی بچی تھی، مگر اس کی آنکھیں وہ یشمل شاہ کی کاپی تھی۔ کہیں تو دیکھا تھا یہ چہرہ، یہ بچی کی تصویر۔ وہ الجھ گیا، اس کے دماغ میں وہ بہت چھوٹی بچی تھی، مگر اس کی آنکھیں وہ یشمل شاہ کی کاپی تھی۔ کہیں تو دیکھا تھا یہ چہرہ، یہ بچی کی تصویر۔ وہ الجھ گیا، اس کے دماغ میں برقی کی تیزی سے خیال گزرا۔ وہ ٹھٹکا، نہیں، یہ کیسے؟
اس نے آنکھیں کھولی، وہ ڈائری بند کرتے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ تبھی اس کی آنکھوں کے سامنے ایک تصویر ابھری۔ اس نے آنکھیں کھولی تھی اور اپنے سینے پر سر رکھے سوئی انجشا کو دیکھا، اور پھر احتیاط سے اس کا سر تکیے پر منتقل کرتے اٹھتے انجشا کا فون اٹھاتے لاک اوپن کیا۔ اس کا اپنا نام تھا انجشا کے فون کی اسکرین لاک پہ۔ انجشا کے فون کی گیلری اوپن ہو گئی۔ وہ تیزی سے انگلی سے سکرول کرتے نیچے آیا تو اس کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ اسے انجشا نے اپنے اور ارحا کے بچپن کی تصویریں دکھائی تھیں، اس نے اپنے فون میں جو وہ لائی تھی، بلکہ اپنے کمرے میں بھی لگائی تھی فریم کرواتے۔ اس نے اپنے بچپن کی ایک تصویر، یہ دونوں تصویریں ایک بچی کی تھیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اتنا چہرہ کیسے مل سکتا تھا؟ وہی آنکھیں، وہی نین نقش، وہی بالوں کا رنگ، اور ایک چیز تھی جو مہر لگا رہی تھی، یہ دونوں بچیاں ایک ہی تھیں۔ وہ تھا انجشا کی توڑی پر نشان کٹ کا، جو ابھی تو مدھم ہو چکا تھا مگر دونوں تصویروں میں گہرا تھا۔ تو کیا انجشا اس حویلی کی بیٹی تھی، یشمل شاہ کی بیٹی؟ اس نے سوئی ہوئی انجشا کو دیکھا اور فون آف کرتے سائڈ ٹیبل پر رکھتے آ کر دوبارہ انجشا کا سر اپنے سینے پر منتقل کرتے اس کے ماتھے پر لب رکھے وہ ہلکے سے کسمساتے دوبارہ سو گئی۔ شاداب، تم سے ایک بات پوچھنی تھی مجھے۔ دوسرے دن وہ لوگ ڈیرے پر بیٹھے تھے جب برہان نے کچھ سوچتے شاداب سے پوچھا۔ ہوں پوچھو، یشمل شاہ کی موت کیسے ہوئی تھی؟ مطلب ان کا ایکسیڈنٹ اور ان کی فیملی۔ شاداب گہرا سانس بھرتے سیدھا ہوا۔ ان کی موت کار ایکسیڈنٹ میں ہوئی تھی، صبرینا چچی بھی ان کے ساتھ تھیں اور ابر نور ان کی 2 سالہ بیٹی بھی، مگر افسوس یشمل چاچو اور صبرینا چچی سائیں کی لاش تو مل گئی مگر ابر نور کی نہیں۔ چھوٹی سی بچی تھی، بہت ڈھونڈا مگر نہ مل سکی تو پولیس کو یہی لگا رات تھی، قریب جنگل تھا تو شاید۔ شاداب نے بات ادھوری چھوڑ دی جبکہ برہان کا شک یقین میں بدل گیا۔ اسے 100% یقین ہو گیا کہ ابر نور ہی انجشا تھی۔ تو مطلب انجشا اسی حویلی کی بیٹی تھی۔ برہان کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ انجشا کون تھی، کہاں سے تھی، وہ صرف اس کی انجشا تھی، اس کی زندگی۔ وہ جانتا تھا اگر انجشا کو یہ بات پتہ چلی تو وہ بکھر جائے گی۔ اس کی آنکھوں کے آنسوں اسے منظور نہیں تھے۔ جو چل رہا تھا چلنے دیا جائے۔ گل خانم اور عظیم صاحب نے اس سے یہ بات چھپائی تھی تو وجہ تھی، وہ نہیں چاہتے تھے، جانتے تھے کہ وہ کون ہے، اور برہان اس بات کو دوبارہ سے تازہ کرتے انجشا کو تکلیف میں مبتلا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بظاہر یہ چھوٹی سی بات تھی مگر یہ انجشا کے لیے چھوٹی بات نہیں تھی۔ اس کی پوری زندگی نے پلٹا کھانا تھا، اس کی زندگی ایک بار ہل جانی تھی۔ اس کے اپنے نہیں تھے، اس کی ذات۔ وہ انجشا عظیم بلوچ نہیں بلکہ انجشا یشمل شاہ تھی۔ اس کے لیے وہ انجشا برہان زیدی تھی اور رہے گی۔ وہ ماضی تھا، گزر گیا۔ اس کا حال برہان تھا اور برہان کا وہ۔ گل خانم نے ایک گہرا سانس لیا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا انجشا کون تھی، کس کی بیٹی تھی، وہ صرف میری ہے، انجشا برہان زیدی۔ اس نے ساس کو دیکھتے کہا تو وہ نم آنکھوں سے برہان کی محبت پر مسکرائیں۔ مگر برہان بچے، یہ حویلی والوں کے ساتھ نا انصافی ہے۔ وہ یشمل شاہ کی بیٹی ہے، ہم ان سے یہ بات نہیں چھپا سکتے۔ یہ اچھا ہے کہ برا میں نہیں جانتا مگر جس سے میری انجشا ہرٹ ہوگی وہ نہیں ہوگا۔ انجشا کو تکلیف نہیں ہونے دے سکتا میں، برہان نے ساس کو دیکھتے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ انجشا کی آنکھوں سے آنسوں گرے۔ وہ دونوں ہی لا علم تھے کہ وہاں انجشا موجود تھی۔ وہ گھر میں اکیلی تھی، برہان آفس تھا، ارحا بھی پولیس اسٹیشن گئی تھی، جبکہ مہک گاؤں گئی ہوئی تھی تو وہ ماں کی طرف آ گئی۔ سوچا تھا شام میں برہان کو کال کرے گی، اسے لے جائے۔ انجشا نے اسے میسج کر دیا تھا کہ وہ ماما کی طرف جا رہی ہے مگر اس نے چیک نہیں کیا تھا، شاید۔ انجشا برہان کی گاڑی گھر کے باہر دیکھتے ٹھٹکی تھی۔ کیا وہ وہاں آیا تھا؟ وہ اندر داخل ہوئی، تبھی اپنے نام پر رکی تھی۔ ابیشا اس کی گود میں سو رہی تھی جو رستے میں سو گئی تھی۔ اتنا بڑا سچ! اس کے قدموں تلے سے زمین ہل گئی تھی۔ وہ گل خانم اور عظیم صاحب کی بیٹی نہیں تھی، ارحا
اس کی بہن نہیں تھی۔ وہ پیچھے ہوتے دیوار سے لگی تو ساتھ رکھا واس گرا۔ برہان گل خانم دونوں ہی چونکے اور گردن موڑتے دیکھا۔ گھر میں سٹنگ ایریا کے کانچ کے دروازے کے ساتھ کھڑے وجود کو دیکھتے دونوں جھٹکے سے اٹھے تھے اپنی جگہ سے۔ انجشا، برہان جلدی سے اس کی جانب بڑھا اور اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو، مطلب وہ سب سن چکی تھی۔ گل خانم نے انجشا کی گود سے ابیشا کو لے لیا۔ وہ برہان کے سینے میں منہ دیے روتی رہی۔ انجشا، بس میں ہوں نا، مجھے فرق نہیں پڑتا، تم صرف میری ہو، صرف میری، اور میں تمہارا۔ برہان، ماما میری ماما نہیں، نہ میرا بچہ، میں تمہاری ماما ہوں، ہم سب تمہارے ہیں، تمہارے بابا ارہا، کبھی یہ مت سوچنا۔ میری گڑیا، میری جان، گل خانم نے اسے گلے لگاتے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چھوتے کہا۔ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں انجشا، ورنہ خون کے رشتے ہی سب کچھ ہوتے۔ تم بہت خوش قسمت تھی کہ خدا نے تم سے اگر ایک ماں باپ لے لیا تھا تو اسی پل دوسرا تمہیں دے دیا۔ کچھ میری طرح بد نصیب بھی ہوتے ہیں، باپ تو گیا، ساتھ ماں بھی چلی گئی، تم تو نہیں بلکہ خوش ہو کہ تمہیں خدا نے ساسو ماں جیسی ماں دی، بے انتہا محبت کرنے والی، سسر صاحب جیسے بابا دیے جو تم سے کتنی محبت کرتے ہیں، یہ مجھے بتانے کیا کہنے کی ضرورت نہیں۔ ارہا جیسی بہن دی جو تم پر جان دیتی ہے، اور برہان جیسا شوہر دیا جو قسمت سے ملتا ہے۔ گل خانم نے انجشا کے سر پر ہاتھ رکھتے پیار سے کہا تو وہ صوفے پر بیٹھی تھی جبکہ برہان اس کے سامنے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا، اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامے بیٹھا تھا۔ انجشا، نہیں، میں خوش قسمت ہوں جو انجشا ایک اینجل کی طرح میری زندگی میں آئی اور میری بے رنگ زندگی کو خوشیوں سے بھر دیا، مجھ جیسے پتھر کو محبت کرنا سکھا دیا، جس دل کی موجودگی کا مجھے احساس نہ تھا، انجشا نے اس میں دھڑکن جگا دی اور مجھے دنیا کی سب سے انمول چیز دی، میری بیٹی، میری ابیشا۔ تو خوش قسمت انجشا نہیں میں ہوں، اس نے کہتے انجشا کے ماتھے پر لب رکھتے اسے فرش سے عرش پر بٹھا دیا اپنی محبت سے۔ انجشا نے بھیگی پلکوں سے اسے دیکھا تو برہان نے بنا سانس کی پرواہ کیے اس کی پلکوں پر ٹھہرے شبنمی قطروں کو اپنے لبوں سے چن لیا باری باری۔ گل خانم مسکرائیں، مسکراتی نام آنکھوں سے اس کی محبت کی سلامتی کی دعا کرتی وہاں سے ہٹ گئیں۔ انجشا، برہان، میری آنکھوں کو اتنا ہرٹ کیا تم نے، وہ شکوہ کرتا بولا تو انجشا مسکرائی، کیونکہ انجشا جانتی ہے اس کے برہان اپنی محبت کا مرہم رکھ دیں گے ان آنکھوں پر۔ وہ مسکرایا اور اس کے پاس بیٹھتے اسے خود میں دوبارہ بھینچ لیا۔ ابیشا نانی کے پاس تھی جسے وہ باہر ہال میں لے گئی تھیں۔ انجشا، ایک بات یاد رکھنا، تم صرف میری ہو، تمہاری ذات کی پہچان مجھ سے ہے، تم انجشا برہان زیدی ہو، تم یشمل شاہ یا عظیم صاحب کی بیٹی ہو، مجھے فرق اس چیز کا نہیں، میرے لیے وہ دونوں انسان ہی قابل احترام ہیں، دونوں کا مجھ پر احسان ہے۔ یشمل شاہ اور سبرینا یشمل نے تمہیں اس دنیا میں میرے لیے لا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا، اور عظیم صاحب اور گل خانم نے تمہیں بڑا کیا، اتنی محبت دی میری امانت کے طور پر۔ اس کی بات پر وہ مسکرائی، جیسے یشمل شاہ اور سبرینا تو جانتے تھے کہ ایک پاگل جنونی برہان زیدی بھی ہے دنیا میں جو ان کی بیٹی کا دیوانہ ہو جائے گا۔ اس کی بات پر وہ ہنسا، اور ماما اور بابا کو تو جیسے خواب میں ملے تھے آپ، ہیں نا وائفی، یہی سمجھ لو تمہیں خدا نے دنیا میں میرے لیے ہی بھیجا تھا، میرے زخموں کا مرہم بنا کے، تبھی تو جنگل میں بھی تمہاری حفاظت کی اور سسر صاحب اور ساسو مام سے ملوا دیا۔ سسر صاحب کا احسان ہے یہ مجھ پر۔ ساسو مام آپ بھی پریشان نہ ہو، اب انجشا ماں کے گلے لگی ہوئی تھی جب برہان نے کہا، میری جان اب رونا نہیں، میں اپنی بچی کو روتے نہیں دیکھ سکتی،
گل خانم اسے پیار کرتی بولی اب ہمیں نکلنا چاہیے۔ برہان اٹھتے بولا بچے کھانا ہمارے ساتھ کھا لیتے، انشاءاللہ کھائیں گے مگر آج نہیں پھر کبھی۔ شام ہو چکی تھی، کچھ دیر میں میری میٹنگ ہے تو انشا اب ہمیں چلنا چاہیے، جیسے تم بچوں کی مرضی۔ اور پھر انشا برہان چلے گئے۔ وہ شاید سچ جان کر ٹوٹ کر بکھر جاتی، مگر اس نے رشتوں کا مطلب برہان سے جانا تھا۔ خون کے رشتے بنتے نہیں تھے، صرف نام جڑتے تھے۔ رشتے تو عزت، محبت، خلوص سے بنتے تھے۔ وہ انجشا عظیم نہیں تھی، وہ انجشا یشمل شاہ تھی۔ اس کے خون کا ناتا یشمل شاہ سے بے شک جڑا تھا، مگر اس کا دل تو گل خانم عظیم صاحب اور ارحا سے جڑا تھا۔ وہ کتنی قسمت والی تھی! اللہ تعالیٰ نے اگر ایک ماں باپ کو لے لیا تھا تو دوسرے سے ملا دیا تھا۔ اس کے پاس دو ماں باپ تھے، ورنہ کچھ لوگ تو اس لفظ کو کہنے کے لیے ترس جاتے تھے۔ انشا کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ برہان نے آتے اسے بخوں میں بھرا۔ اس کی لائیو میٹنگ تھی، وہ ابھی نیچے سے اوپر آیا تو انشا ٹیرس پر کھڑی تھی۔ ابھی نیچے کھانے پر اس نے ارحا کو بھی بتا دیا تھا کہ وہ سچ جان چکی ہے۔ ارحا نے اسے ساتھ لگا لیا کہ وہ صرف اس کی بہن تھی، اس سے آگے کیا حقیقت تھی کیا نہیں، اسے اس چیز سے سروکار نہیں تھا۔ عفنان حیران تھا، انجشا یشمل شاہ کی بیٹی تھی، وہ کزن تھے دونوں، وہ دونوں ایک ہی خاندان کا حصہ تھے۔ کیا قسمت کے کھیل ہیں، کون جانے کس کس جگہ کس خاندان کے موتی بکھرے تھے جو وقت اپنے ساتھ ساتھ ایک لڑی میں پرونے لگا تھا۔ شکریہ برہان، ہیں وہ کس لیے وائفی؟ وہ حیران ہوا۔ کچھ مجھے اتنی محبت اور اعتماد دینے کے لیے کہ اس سچ نے بھی مجھے سمیٹ کر رکھا، ورنہ شاید میں بکھر جاتی۔ میں اپنی انجشا کے ساتھ ہوں، ہر قدم ہر گھڑی۔ برہان ہوں، مجھے گاؤں جانا ہے، مجھے ان کے قبروں پر جانا ہے جنہوں نے مجھے اس دنیا میں لایا۔ ہم ضرور جائیں گے، میں حویلی کا حصہ ہوں، سب کا کیا ری ایکشن ہوگا، جیسا عفنان کا تھا ویسا ہی ہوگا۔ ہم کب جائیں گے؟ جب میری جان کہے گی، اسی وقت۔ ابھی چلیں؟ انجشا نے مسکراتے شرارت سے کہا۔ چلو برہان، مذاق تھا یہ، ابھی نہیں لیکن انشاءاللہ کل جائیں گے۔ انشا سبھی کے ری ایکشن کا سوچنے لگی، جبکہ اس کے لبوں کی مسکراہٹ میں برہان کا سکون قید تھا۔ وہاں طبیب کیا کرے جہاں تیری گفتگو شفا ٹھہرے، وہاں طبیب کیا کرے جہاں تیری گفتگو شفا ٹھہرے۔ ارحا کام کرتے ساتھ ساتھ اپنی گردن کو دبا رہی تھی، تبھی وہ مسکرائی، اپنے کندھوں پر نرم لمس محسوس کرتے۔ عفنان نے اس کے بال سمیٹتے ایک طرف اپنے کرتے اپنے لب رکھے۔ یار کیوں اتنی اچھی ہو تم، خیریت؟ یہ آج میری تعریف؟ ارحا کی نظریں ابھی تک لیپ ٹاپ پر تھیں، وہ کام کر رہی تھی۔ عفنان نے اس کے سامنے سے لیپ ٹاپ آف کر کے اٹھایا۔ افی شش، ارحا تم ہر ذمہ داری کو نبھاتے خود پر تھوڑی بھی توجہ نہیں دیتی۔ کل ہم لوگ شادی سے آئے ہیں، وہاں میں نے دیکھا تھا تم نے کیسے ہر رشتے کو نبھایا، اور آج آتے ہی کام وقت دیکھو۔ ارحا میں ٹھیک ہوں عفنان۔ اچھا پھر گردن کیوں دبا رہی ہو؟ وہ تو بس ہلکا ہلکا درد ہو رہا تھا۔ یہی تم ٹھیک ہو ہے نا؟ وہ آئل کی بوتل اٹھاتے ڈریسنگ ٹیبل سے اس کے پیچھے آ کر سٹول رکھتے بیٹھا۔ افی کیا کرنے لگے؟ ارحا خاموش بیٹھو اور یہ بال سمیٹو اپنے۔ ارحا نے بال اٹھاتے جوڑا کیا، جبکہ عفنان آئل ہاتھ پر ڈالتے اس کی گردن پر مساج کرنے لگا۔ ارحا مسکرائی، اس کے ہلکے ہاتھوں کا مساج اس کو سکون سا آنے لگا۔ اپنا خیال رکھا کرو، زندگی ہو میری تم۔ سید عفنان شاہ جو ہیں میرا خیال، مسز عفنان کا خیال رکھنے کے لیے۔ وہ بند آنکھوں سے مسکراتی بولی، وہ تو میں ہوں، مگر اگر کبھی میں نہ رہا تو؟ عفنان، ارحا نے جھٹ سے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا۔ سکون پل میں غرق ہوا۔ کیا تھا یہ عفنان؟ اس کے تاثرات دیکھتے عفنان کو احساس ہوا وہ کیا کہہ گیا تھا۔ یار صرف مثال دی ہے، خبردار جو کبھی ایسی مثال بھی دی تو۔ عفنان، میں ایسا مذاق بالکل نہیں برداشت کروں گی۔ وہ اٹھی تھی۔ اوکے یار، ناراض تو مت ہو، مجھے کوئی بات نہیں کرنی۔ عفنان، اچھا سوری بابا۔ اس نے اٹھتے کانوں کو ہاتھ لگایا۔
अब तो नाराज़गी छोड़ दो। गलती से मुंह से निकल गया, आइंदा ऐसा कुछ मुंह से निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ओके? आइंदा मैं ख्याल रखूंगा। खैर बैठो, मुझे अपनी बेगम की खिदमत करने का मौका दो आज। लड़की, मैं ठीक हूँ, आप जाएं, हाथ धो आएं। बैठो तुम। अभी वो उसे ज़बरदस्ती बिठाकर दोबारा उसकी गर्दन और कंधों का की मसाज करने लगा, साथ साथ शादी के मुतल्लक बातें करने लगा। बुरहान अंजशा गाँव जा रहे थे। अंजशा के जज्बात एहसासात अलग थे। आज से पहले वो बुरहान की बीवी की हैसियत से गाँव जाती थी, मगर आज वो बेटी की हैसियत से जा रही थी। उसके माँ बाप का घर था वहाँ, उसके अपने जिन्होंने उसे पैदा किया। उसकी आंखों से आंसू गिरे अपनी गोद में। कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि जिस जगह उसे अजीब सी अपनायत महसूस होती थी वो उसके अपने थे। खून की कशिश थी जो उसे अपनी जानब खींचती थी। उसे छोटी हवेली से जो अपनायत महसूस हुई थी वो ऐसे ही नहीं थी, वहाँ से उसकी जड़ें जुड़ी थीं। बुरहान, अंजशा, नूर बेगम दोनों को देखते चौंकी थी। वो लोग आने वाले थे, बताया नहीं था। उन्होंने, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। रात से उन सभी के साथ तमकिन भी आई हुई थी। जरहान भी आया है तुम लोगों के साथ? उन्हें लगा शायद वो लोग तमकिन को लेने आए थे। नहीं, अस्सलाम वालेकुम। उसी पल गुल खानम बेगम और अजीम साहब की आमद हुई। सभी ही करीब हाल में इकट्ठे हुए। अरे अंजशा भाभी, आप? हैज़ल तमकिन उससे मिली। अंजशा की आंखों में नमी उतरी हाल में लगी तस्वीर को देखते। वो उसके सामने आ रुकी। आगा साईं और बाकी सब कहाँ हैं? अजीम साहब ने पूछा। ले आ गए सभी। हैरियत है बुरहान? नूर ने बेटे से पूछा। बुरहान ने ही बदर से कहा था कि वो लोग घर आए, उन्हें कोई ज़रूरी बात करनी है। हैरियत बुरहान? क्या बात है? सब हैरियत है? आगा साई ने अजीम साहब को देखते पूछा। उनके चेहरों से लग रहा था वो कुछ कहना चाहते हैं। गुल खानम ने एक लाकट निकाल कर टेबल पर रखा। निसा के साथ साथ यास्मीन शाह भी चौंकी उस लाकट को देखते, जबकि मर्द हजरात कुछ इस तरह का शिकार थे। क्या था ये? निसा बेगम के तासरात बदले थे। इस लाकट को वो अच्छे से पहचानती थी। अब्र नूर। निसा बेगम के लबों से निकले अल्फाज पर सभी चौंकते सीधे हुए। अंजशा की आंखों से आंसू गिर रहे थे टप टप। अजीब सी सिचुएशन थी, किसी को समझ नहीं आ रहा था कुछ। हैज़ल तमकिन ने एक दूसरे को देखा। आखिर माजरा क्या था ये? ये तो अब्र नूर के गले में था। आपको कहाँ से मिला? निसा ने लॉकेट उठाते खोला, जिसमें आज भी यशमल और सबरीना की तस्वीरें मौजूद थीं। ये लॉकेट निसा लाई थी, जिसमें सबरीना ने अपनी और यशमल की तस्वीर लगाई थी। निसा ने लॉकेट को देखते गुल खानम को देखा। ये कहाँ से मिला आपको? ये तो अब्र नूर के गले में था। बताएं भाई साहब, आप ही ये लॉकेट कहाँ से मिला आपको? निसा के लहजे में बेचैनी तड़प थी। ये लॉकेट हमें सालों पहले मिला था। कहाँ? और ये अभी तक क्यों है आपके पास? अब की बार एहतशाम शाह ने पूछा। ये अमानत था, किसी की सीने से लगा कर रखा, ठीक उसी तरह जिस तरह इसको पहनने वाली को। गुल हानम के आंसू गिरे। सभी शशदर ज़दा रह गए। का क्या मतलब? आपकी अब्र नूर जिंदा है। अब की बार अजीम साहब के अल्फाज नहीं अमृत थे जो कानों में रूह फूंक गए। जी? सभी सीधे हुए अपनी अपनी जगह से। जी, यशमल शाह की आखिरी निशानी जिंदा है। गुल हानम ने रोते मगर मुस्कुरा कर कहा। कहाँ है हमारी अब्र नूर? निसा के साथ साथ सभी ने कहा। कैसी तड़प थी उनके लहजों में। कहाँ है अबर? बताएं कैसी है वो? कहाँ थी वो इतना अरसा? और आपने पहले क्यों नहीं बताया हमें? वो हमेशा से आप सभी के सामने थी, आपके पास। का क्या मतलब? हम उसे जानते हैं अब? गुल अबर की आवाज़ गूंजी। जी, आप सब अच्छे से जानते हैं। 1 साल होने को आया है, आप उससे मिलते हैं, उसे देखते हैं, मगर कभी पहचान नहीं पाए। का कौन है बुरहान? वो गुल अबर
کا دل جو کہہ رہا تھا کہیں وہ اس کی نظریں انجشا پر جا رہی تھی، دل جس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ کا دل اسے پہچان چکا ہے۔ برہان نے مہر لگا دی ان کے شک پر، انجشا ہی ابر نور ہے۔ آخر برہان نے وہ انکشاف کر ہی دیا۔ سبھی کی آنکھیں حیرت سے کھلی تھیں۔ انجشا بھابی، تمکن، ہیزل، یاشا نے ایک ساتھ کہا تھا حیرت سے۔ انجشا ابر نور ہے، یاسمین شاہ نے بھیگی آواز میں کہا۔ جی۔ گل ابر انجشا کے سامنے رکی تھی۔ انجشا اپنی جگہ سے اٹھ چکی تھی جبکہ سبھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ کیسے پہچان نہ پائیں اپنے یشمل کے عکس کو؟ اس کا دل کہتا تھا اس سے انجشا سے کوئی ناتا جڑا ہے، کوئی رشتہ ہے انجانا، مگر وہ کیسے سمجھ نہ پائی۔ گل نے انجشا کا چہرہ ہاتھوں میں تھاما اور اس کی ماتھے پر لب رکھتے اسے ساتھ لگا لیا۔ دونوں ہی رو رہی تھیں۔ ہم لوگ اپنے آبائی گاؤں سے واپس جا رہے تھے۔ ارحا کے دادا کی طبیعت خراب تھی، تبھی واپسی پر جاتے ہمیں رات ہو گئی تھی بہت۔ صبح فجر کا وقت تھا۔ گل خانم کو لگا سڑک کے کنارے بچے کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو مجھے خانم کا وہم لگا، پھر سوچا دیکھ لیتے ہیں۔ کچھ دیر تلاش کرنے پر ہمیں جھاڑی میں بچی ملی۔ بچی کی حالت ٹھیک نہیں تھی، اسے چوٹیں آئی تھیں۔ زیادہ وہ کچھ دیر بے ہوش بھی رہی تھی۔ ہم اسے ہاسپٹل لے گئے۔ 2 دن بچی ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہی۔ میں نے بہت پتہ کروایا، بچی کا اشتہار دیا، مگر کوئی خبر نہ ملی۔ تب خانم نے انجشا کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ کہتے کہ خدا کی طرف سے انہیں ملی تھی، فرشتہ تھی۔ وقت گزرتا گیا مگر کسی نے رابطہ نہ کیا۔ انجشا بڑی ہونے لگی۔ 5 سال تک میں نے ٹی وی اخبار میں اشتہار دیا اور پھر چھوڑ دیا۔ انجشا ہماری بیٹی تھی۔ ہم نے کبھی ارحا اور انجشا میں فرق نہیں کیا۔ دونوں ہماری بیٹیاں ہیں۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ انجشا اسی حویلی کی بیٹی تھی۔ ہم نے انجشا کو یہ سچ کبھی نہیں پتہ چلنے دیا، مگر بدر کی مہندی کے دن خانم نے یشمل کی تصویر دیکھی تو وہ پہچان گئی۔ یشمل کی تصویر اس لاکٹ میں بھی موجود تھی تو خانم کو پہچاننے میں وقت نہ لگا۔ ہم چاہتے تو یہ راز ہی رہنے دیتے، مگر یہ یشمل کے ساتھ نا انصافی ہوتی، آپ لوگوں کے ساتھ۔ ہم خود غرض نہیں ہیں جو آپ سب کو آپ کی بیٹی سے دور کرتے۔ انجشا ہماری بیٹی ہونے کے ساتھ آپ کی بھی بیٹی ہے، اس حویلی کا خون۔ عظیم صاحب کہتے خاموش ہو گئے۔ سبھی کی آنکھیں نم تھیں۔ میری بچی، میرے یشمل کی نشانی۔ یاسمین شاہ انجشا کو اپنے سینے میں بیچ گئی تھی۔ میرا یشمل آج میرے پاس واپس لوٹ آیا، اللہ تیرا شکر ہے۔ یاسمین شاہ نے کبھی اپنے بیٹوں اور یشمل میں فرق نہیں کیا تھا۔ وہ ان کا بیٹا تھا۔ وہ انجشا کے ہاتھ چوم رہی تھی، اس کے ایک ایک نقش کو۔ آج سالوں بعد حویلی میں خوشی لوٹی تھی۔ انجشا یشمل کی بیٹی تھی، سبھی کے چہروں پر خوشی تھی۔ احتشام شاہ سے لے کر امان شاہ تک سبھی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے دعا دی اور سر پر بوسہ۔ وہ انہی کے بھائی کا خون تھی، ان کے یشمل کی نشانی۔ ہیزل سبھی کا منہ میٹھا کرواؤ، ہماری ابر نور آئی ہے۔ یاسمین شاہ نے گلوں گیر لہجے میں کہا تو ہیزل آنسو صاف کرتی کچن میں بھاگی۔ نسا نے انجشا کا ماتھا چوما۔ دیکھو یشمل، تمہاری ابر نور آئی ہے۔ احتشام شاہ نے انجشا کو یشمل کی تصویر کے سامنے لے جاتے بھیگے لہجے میں کہا۔ آغا سائیں نے بھی انجشا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ چھوٹی حویلی کی خوشیاں لوٹ آئیں۔ اس کی دونوں بیٹیاں آ گئیں، اس کی دونوں وارث آ گئیں، یشمل اور ماہا کی بیٹیاں۔ امان شاہ نے انجشا کو دیکھتے کہا۔ انجشا اور نمش اس حویلی کی بیٹیاں تھیں۔ نمش کو یہ خوشخبری دی، نہیں ابھی کسی سے بات نہیں ہوئی۔ آج حویلی میں جشن کا سماں تھا۔ ہم سب کیسے
گل خانم تمہارا اور عظیم کا شکریہ ادا کریں۔ شکریہ کہتے اماں جی آپ ہمیں پرایا کر رہی ہیں۔ گل خانم کی ممتا تکلیف میں تھی مگر ضمیر مطمئن تھا۔ نہ بچے ایسا سوچنا بھی مت، تم لوگ انجشا کے ماں باپ ہو۔ کیا ہوا وہ تم لوگوں کا خون کا رشتہ نہیں، تم لوگوں کا دلی رشتہ ہے جو ہر رشتے سے اوپر ہے۔ ہم لوگ کبھی تم ماں بیٹی کے درمیان آنے کا گناہ نہیں کر سکتے۔ انجشا ہمارے لیے ابر نور ہے مگر تمہارے لیے وہ انجشا ہی ہے جو جیسا ہے ویسا ہی رہے گا۔ پرانے رشتوں سے نئے رشتے ختم نہیں ہوتے بلکہ مضبوط ہو گئے ہیں۔ انجشا تمہاری بیٹی تھی اور رہے گی۔ ہمارے دل کو تو یہی سکون بہت ہے کہ ہمارے یشمل کی بیٹی زندہ ہے، اسے ماں باپ کا پیار ملا، دنیا کی ہر خوشی ملی۔ تم دونوں کی عزت ہماری نظروں میں اور بڑھ گئی ہے۔ سچ بتا کر تم لوگ چاہتے تو سچ چھپا لیتے مگر تم لوگوں نے ایسا نہیں کیا، ہمیں خوشیاں لوٹا دیں جو سالوں پہلے کھو گئی تھیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا انجشا بھابھی بھی میری کزن ہے، ہیزل نے مسکراتے کہا۔ نمش بھی سنتے حیران رہ گئی تھی، اس کی خوشی آنسوں کی صورت آنکھوں سے بہہ نکلی۔ انجشا اس کے ماموں کی بیٹی تھی، اس کی بہن۔ تم لوگوں نے ہمیں یہاں کیوں نہیں بتایا؟ میرا دل کر رہا ہے اڑ کے تمہارے پاس پہنچ جاؤں۔ تو آ جاؤ، انجشا نے کہا تو نمش نے شہزاد کو دیکھا۔ شہزاد بھائی پلیز نمش کو لے آئیں یہاں، تم لوگ شہر آؤ پھر نمش کو تم لوگوں کی طرف چھوڑ دوں گا۔ نمش اداس ہوئی، شہزاد جانتا تھا وہ گاؤں گیا تو رملہ والی بات نمش کے سامنے آئے گی، وہ اسے تکلیف نہیں دے سکتا تھا اب، اس لیے ان کا نہ جانا ہی بہتر تھا۔ وہ کتنی دیر باتیں کرتے رہی۔ وہ لوگ آج گاؤں رک گئے تھے، زرحان بھی آ چکا تھا، اس کے لیے بھی بریکنگ نیوز تھی۔ انجشا نے دستک دیتے دروازہ کھولا تو گل ابر نماز ادا کر رہی تھی۔ عشاء کی باہر سبھی جمع تھے مگر وہ اوپر آ گئی تھی۔ گل ابر نے سلام پھیرتے انجشا کو دیکھا تو اس کے چہرے پر مسکان در آئی، اس نے دعا مانگ کر انجشا پر پھونک ماری۔ کچھ کہنا ہے مجھ سے؟ انجشا نے نم آنکھوں سے سر ہلایا۔ بابا آپ سے بہت محبت کرتے تھے نا؟ انجشا کی بات پر گل ابر کی آنکھوں سے آنسو گرا۔ کچھ کہانیاں ادھوری ہی رہ جاتی ہیں انجشا، یشمل میری قسمت میں نہیں تھے، وہ سبرینا کا نصیب تھے۔ آپ کی ایک امانت ہے میرے پاس، انجشا نے آنسو صاف کرتے کہا۔ کون سی؟ گل نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا تو انجشا نے پاس رکھی ڈائری اٹھاتے اس کی طرف بڑھائی۔ گل ابر چونکی، یہ ڈائری یہ تو اسی نے یشمل کو دی تھی۔ یشمل کو ڈائری لکھنا پسند تھا تو ماہ کے ہاتھ اسی نے دی تھی۔ یہ کہاں سے ملی؟ گل کے آنسوں میں روانی آ گئی۔ بابا کے روم سے۔ اس نے یشمل کو بابا کہتے انجشا کی زبان ایک پل کو اٹکی تھی مگر پھر کہہ دیا۔ ابر نے اسے دیکھا، وہ یشمل کا خون تھی، اس کی بیٹی۔ وقت کیسے کیسے پل اپنے ساتھ لے اڑا، آہ دل میں درد اٹھا گہرا، جس کی تکلیف سارے جسم میں پھیل گئی۔ کچھ کہانیاں ادھوری ہو کر بھی مکمل ہو جاتی ہیں اسی وقت جب محبوب کے دل میں عاشق کے نام کی کومل کھلتی ہے۔ جسم تو فقط ذریعہ ہوتے ہیں ملن کا، ورنہ روحیں تو اسی پل مل جاتی ہیں جب معشوق کو عاشق سے عشق ہوتا ہے۔ یہ آپ کی امانت تھی جو مجھے ملی تھی بابا کے روم سے، اس پر آپ کا حق ہے۔ گل ابر نے کپ کپاتے ہاتھوں سے ڈائری تھامی جو اس کا کل اثاثہ تھی پورے حیات کا، اس کی یشمل کی نشانی۔ وہ ڈائری کو سینے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کر روتے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ انجشا روتے کمرے سے نکل گئی۔ یہ دو عشق کرنے والوں کی یادوں میں ایک دوسرے سے ملاقات کا وقت تھا، وہ ان کو تنہائی دیتی وہاں سے چلی گئی۔ جاتے دروازہ بند کر گئی، جبکہ پیچھے سے گل ابر کی دل کو چیرتی آواز سنائی دے رہی تھی۔ سالوں کا غبار درد تھا جو آنکھوں سے بہہ رہا تھا۔ یہ کیسا ستم تھا جو وہ چھوٹی حویلی میں رہ کر بھی یشمل کے کمرے میں کبھی نہ جا سکی، کیسے جاتی خود کو اس کے قابل نہیں سمجھتی تھی، مگر آج جب اس کی ڈائری ملی تو گل بکھر گئی پھر سے اپنے یشمل کی یادوں کے سنگ۔ اس کی یادوں کی خوشبو اس کے ارد گرد بکھر گئی، اس نے یشمل کے نام کو انگلیوں کی پوروں سے
छूते अपने लब रख दिए। जुदाई मौत से ज़्यादा सख्त है बेशक। जारी है। सो गाइस, कैसी लगी आज की एपी आप लोगों को? थोड़ी इमोशनल थी इसमें, ज़ाहिर बात है अभी नावल जैसा कि मैंने कहा कि इख्तितामी लम्हात की तरफ आहिस्ता आहिस्ता गामज़न है, तो बस इसमें कुछ चीज़ें जो मैंने बिखेरी थी बस उन्हें अभी समेटने का वक़्त है। सो ये सच था जो हवेली वाले जान गए कि अंशा भी उसी हवेली का हिस्सा है। और उसके अलावा मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इंशाल्लाह अब नेक्स्ट इश्क दर निगाह अव्वल की एपी दूँ कल। मैं पूरी कोशिश करूँगी, लेकिन अगर कल ना दे पाई तो मैं पहले माज़रत कर लेती हूँ। मेरी पूरी कोशिश होती है, लेकिन फिर टाइम का मसला, आजकल तो वैसे भी दिन काफ़ी छोटा हो चुका है, तो कैसे सुबह होती है, कैसे दिन, और कैसे एकदम से शाम हो जाती है, पता ही नहीं चलता। तो बस मेरी पूरी कोशिश होगी सॉरी, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं एपी कल दूँ, लेकिन अगर ना दे पाई तो इंशाल्लाह परसों ज़रूर दूँगी। बाकी जो अल्लाह ताला ने चाहा, आप लोग एपी पढ़ें, इंजॉय करें। और जिन लोगों को ये लग रहा है कि नावल बहुत बोर हो गया है, काफ़ी लंबा हो गया है, तो उन लोगों के लिए अच्छी खबर है कि नावल अब बस कुछ ही दिनों का मेहमान है हमारे साथ। फिर ये हमें छोड़ कर चला जाएगा, जैसे बाकी सब नावल चले गए। और बाकी मैंने जो पिछली एपी दी उसमें से मैंने अपने चार नावल जो है उन्हें कंबाइन किया था एक जगह पे इकट्ठा। जिसमें से कुछ लोगों ने मुझे मैसेज करके पूछा कि महर और दावर कौन से किरदार हैं किस नावल के। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वो लोग हैं कभी शाम ढले नावल के। उसके अलावा आरिफ शाह और परिहान जो थे वो हैं शाम वफ़ा का किरदार। और एक किरदार है जिस पे लोग हो चुके हैं बिल्कुल कंफ्यूज, उस पर मैंने थोड़ी सी बात करनी थी और मुझे अचानक से याद आया, हालांकि मैं भूल चुकी हुई थी। ये बात मैंने पहले करनी थी क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी तक बस ख़त्म करके जा चुके होंगे यहाँ पर कि सारा किस्सा जितना भी है। लोग कंफ्यूज हो गए हैं शेर के किरदार को लेके और प्रिशे के किरदार को। कुछ लोग समझ रहे हैं ये क्यों न्यू एंट्री है, कुछ लोग कह रहे हैं ये भाई क्या चक्कर है। पहली बात, ये न्यू एंट्री नहीं है, वो मैंने सिर्फ जस्ट उसका जो टाइटल लिखा था उसमें ऐसा लिखा था। अदरवाइज़ ये नावल इसके अंदर स्टार्ट बिल्कुल नहीं होगा। ये शाम वफ़ा का सेकंड पार्ट है, अभी आप लोग समझ गए होंगे। और इंशाल्लाह मैं ज़िंदगी रही तो कभी से शुरू करूँगी, लेकिन उससे पहले एक और नावल है, मैं अभी उसका नाम नहीं रिवील कर सकती। सो इसलिए मैंने पिछले एपी में भी नहीं बताया था वो कौन सा नावल है। सो मैंने सिर्फ इसकी एक झलक देनी थी इसमें, क्योंकि मुझे लगा पुराने कपल आ रहे हैं तो एक नया कपल भी होना चाहिए। तो सबसे बेस्ट इसमें प्रिशे और शेर की मुलाकात थी जो मैंने करवाई। हाँ, शेर का किरदार इस नावल में है जहाँ पे बच्चे अगवा हुए थे, और वो बहुत ही एपी पुरानी है। मे भी कुछ लोगों को याद होगी, कुछ भूल चुके होंगे। जहाँ पे बुरहान को अगवा किया गया था, वहाँ पे एक शेर नामी लड़का था 15 साल का, 14-15 साल का। वो वही बच्चा है जो जवान होगा एंड देन वो हीरो होगा कि विलन होगा, ये तो भी अल्लाह मियाँ जाने, वक़्त आया तो देखेंगे। लेकिन उसका किरदार इस नावल में भी है, उसका कुछ हिस्सा इस नावल में जुड़ेगा बुरहान के माजी के साथ। तो जो बच्चे अगवा हुए थे उसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वहाँ पे इकट्ठे हैं, लेकिन आगे जाके वो किसी न किसी नावल में जाएंगे। तो बुरहान एंड अफनान इस नावल में रह गए और बाकी दो जो किरदार हैं वो आगे जाएंगे। दो दो हैं, तीन हैं, मैं भी अब देखते हैं कितने होंगे। लेकिन आप लोग कंफ्यूज ना हो, मैं बिल्कुल भी अब और नावल बड़ा नहीं करने वाली। कुछ लोगों को तो घबराहट ही हो गई थी पढ़ते हुए कि ये क्या चक्कर है, ये नावल और बड़ा होने वाला है। तो भाई ऐसा कोई चक्कर नहीं है, नावल जितना है उतना ही रहेगा। इसमें जितने सरप्राइज, सस्पेंस, हार्ट अटैक, मिनी हार्ट अटैक हैं, वो बस अभी कुछ ही अरसे में आप लोगों के साथ मैं शेयर करती जाऊंगी। लेकिन उसके अलावा कोई नया किरदार नहीं आ रहा। हाँ, नए कुछ कपल हैं जो आगे बनेंगे, और वो कौन से वाले कपल हैं ये अब आप आगे जाके पढ़ेंगे। कुछ कहानियाँ हैं जो थोड़ी सी खुलना रहती हैं, लेकिन वो इतनी छोटी हैं कि वो मैं तकरीबन एक दो एपी में ही क्लियर कर दूँगी, ज़्यादा बड़ी नहीं मैं करूँगी अभी। बस इसमें से एक हार्ट अटैक है जो आप लोगों को देना बाकी, और वो जैसे आप लोगों को देंगे तो बस आप लोगों के क्या रिएक्शन होंगे
یہ میں ابھی سوچ کے تھوڑی خود بھی کچھ کہہ نہیں سکتی فی الحال. ابھی مجھے دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ کل ہماری ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے.